आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वल मासूमीन। हक चैनल पसंद फरमाने और सब्सक्राइब फरमाने का बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन। परवरदिगार सबकी हाजात को पूरा फरमाए। और कुरान पाक में तो वही खूबसूरत सा गौर-व-फ़िक्र करते हैं जो अल्लाह पाक का हुक्म मानते हैं। अल्लाह पाक हमें अपना हुक्म मानने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। खूबसूरत सा हज का महीना जब ये सदा बुलंद होती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। और इसके अंदर पूरी इंसान की ज़िंदगी बल्कि पूरी कायनात बल्कि पूरा फ़लसफ़ा जो है वो नुमायाँ है, हमें समझने की ज़रूरत है नाज़रीन। आज हमने कुरान पाक की हज के ही हवाले से सूरत हज को लेकर हाज़िर हूँ। और हमने लास्ट एपिसोड में फ़्यू आयत हमने पढ़ी थी हज के हवाले से, आयत नंबर 28 तक। आज हम 29 से लेके इंशाल्लाह 33 तक जो है वो आज हम इसका तर्जमा करेंगे। आगे और थोड़ी-सी तफ़सीर और थोड़ी-सी हालात के हवाले से गुफ्तगू इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन, बड़ी ही प्यारी हज के हवाले से तजल्लियात का जो ज़ुहूर होता है उसमें जो तारीख़ हमें बताती है अल्हम्दुलिल्लाह से कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी महीने में कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए और ले जाते हैं। और फर्स्ट हज के इस महीने में सैयदतुन्निसा बीबी फ़ातिमा ज़हरा जिक्र कोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़द मुबारक मंबा विलायत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा के संग होता है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान ले जाते हैं। और फिर 18 ज़िलहज वापसी पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना मौला कायनात को, मौला अली मुश्किल कुशा को मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला की दस्तार पहनाते हैं। और फिर कुरान पाक के ही इन आयात के हवाले से पंजतन पाक इसी महीने में पंज तन पाक जो हैं वो मुबाहला के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। और फिर इसी महीने में सरापाए दीन और मुहाफ़िज़ दीनो कुरान मुहाफ़िज़ शरीयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाना की शरीयत को बचाने के लिए, कुरान को और वहदानियत को बचाने के लिए जो है वो करबला की तरफ सफ़र फरमाते हैं। इंशाअल्लाह उसके ऊपर आइंदा गुफ्तगू होगी बड़ी तफसील के साथ। हम अपने इस एपिसोड का जो है इस आयात का तर्जुमानी करते हैं। आप बहुत खुशकिस्मत हैं नाज़रीन कि आप इसके साथ शामिल हैं। इसका सिर्फ मकसद भी यही है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं मुयस्सर, जैसे कि इस वक्त ज़िंदगी बहुत जो है वो दौड़ रही है, तो जितना भी हमें इस कुरान को समझना चाहिए। अल्लाह पाक ने, परवरदिगार ने बार-बार कुरान के अंदर इसके गौर व फ़िक्र करने का, इसके साथ मोहब्बत करने का और इसको समझने का जो है वो हुक्म इरशाद फरमाया है। हमारी ज़िंदगी बदल ही इसलिए सकती है। तो हम इसमें जो ज़िक्र करते हैं वो पारा 28 आयत नंबर 28 में यहाँ कुर्बानी का ज़िक्र था। और जो खुद खाना है वो ही गरीबों को, फ़कीरों को खिलाना है। यानी कि अगर हमारे लोग जब कुर्बानी करते हैं तो अपनी लेग का पीस या शोल्डर का पीस या कोई खूबसूरत हिस्सा कुर्बानी का जो है वो अपने लिए रखते हैं या अपने किसी प्यारे के लिए रखते हैं, बहन भाई के लिए या किसी के लिए रखते हैं। तो इस दफ़ा वो खूबसूरत सा हिस्सा आप फ़कीरों को दे के देखें। देखें कैसे आपकी हाजात पूरी होती हैं। और अल्लाह ताला इसी चीज़ को चाहता है कि जो खुद के लिए पसंद करते हो वो फ़कीर को दो, फ़कीर के लिए। तो ये आज करके देखें, अपने हौसले को बढ़ा के देखें। इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है सुम्मल यक्तु तफसहुम तफसहुम
پھر جو ہے ان کو چاہیے، اس کے بعد ان کو چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل، یعنی کہ جب یہ قربانی دے لیں تو اس کے بعد اپنے جو ہے وہ احرام کھولیں اور پھر نہائیں دھوئیں، اپنے بال کاٹیں، اور اس کے اندر جو ظاہری طور پہ اپنا میل دور کرنے کی ہی بات نہیں، بلکہ اللہ پاک کا فرمان کا میننگ یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو اندرونی میل کچل ہے، اندرونی میل کچل ناظرین کون سی ہے؟ جھوٹ، منافقت کی میل، نا انصافیوں کا میل، ظلم و ستم اگر زندگی میں کرتے رہے ہیں اور تسلیم نہیں کرتے رہے ہیں تو اس کا میل، غرور اور تکبر کا میل دور کرنا ہے، نا انصافیوں کا میل دور کرنا ہے، تو اس کو دھو کے اپنے اندر خشوع اور خضوع، دل کی پاکیزگی جب لے کے جو ہے وہ آنا ہے جہاں یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے، تو کہ وہ معاف کریں دوسروں کو اور خود کے لیے بھی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو پھر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے بندے بنا کے پروردگار واپس لوٹاتا ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ پھر اس میں اللہ پاک فرماتا ہے نذورہم یوفو نذورہم، اور پوری کریں اپنی نظروں کو، ولیطوفوا، اور طواف کریں، پھیرے لگائیں، گرد گھومیں، بالبیت العتیق، بیت عتیق کے، اللہ پاک کے گھر کے، اس قدیم گھر کے، ذالکہ یہ بات یوں ہے، وَمَن یعظم، کہ جو کوئی تعظیم کرے، جو کوئی احترام کرے اللہ تعالیٰ کی حرمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے حرمات کا، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا، جن کا اللہ تعالیٰ نے حرمت کا ارشاد فرمایا ہے، اس کے اوپر ہم ایک اسپیشل ایپیسوڈ ان کے بعد کریں گے، اگلی ایپیسوڈ کے بعد کریں گے کہ حرمات کون سی ہیں اور شاعر اللہ کون سے ہیں، تو اور ان کی تعظیم کیسے کرنا ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے، شخص کے لیے، عِندَ رَبِّهِ، اس کے رب کے پاس، یعنی کہ اس میں وہ بھلائی ہے اس رب کے پاس، اس کے رب کے پاس، بندے کے رب کے پاس، جب وہ اللہ تعالیٰ کی حرمات کی، اللہ تعالیٰ کی شاعر کی جو ہے تعظیم کرتا ہے اور حرمت کرتا ہے، اور پروردگار بھلائی کیا ہے، اس کے پاس اجر ہے، ثواب ہے اس کا، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال کیے تمہارے لیے انعام چار پائے، یعنی کہ جو جن کو تمہارے لیے حلال کیا ہے وہی تمہارے لیے حلال ہیں، الا ما یتلی، کہ جن کے اوپر پڑی گئیں، یعنی کہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ حلال نہیں ہے، وہ یہ قرآن پاک میں ہی اللہ پاک نے فرمایا ہے اور سب کو جان پتا ہے کہ وہ جو حلال جانور نہیں ہیں، ان کے علاوہ، یعنی کہ جو سور کا گوشت ہے، یعنی کہ جو جس کے اوپر شرک کیا گیا ہو، اللہ پاک کے غیر کا نام کسی کا لیا گیا ہو اس کے لیے، یا جو بھی اس میں ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی اس کے علاوہ حلال کے جو جانور ہیں اس کے علاوہ جو ہیں ان سے کیا کرنا ہے، فجتنبو، اجتناب کرنا ہے، رجس، وہ رجس ہے، ناپاکی ہے، گندگی ہے، من الاوثان، کون سی، کہ جو بتوں کی پرستش ہے، بتوں کی پرستش اور غیر جو حرام ہیں جانور، ان کی جو وہ ان سے اجتناب کرنا ہے، وجتنبو قول الزور، اور بچتے رہنا ہے کسے، جھوٹ بولنے سے، یعنی لغ بات کرنے سے، جھوٹ کہنے سے، جھوٹ سننے سے، یہ خانہ کعبہ کے اندر بھی حاجیوں کے لیے بھی ہے، خانہ کعبہ کے باہر بھی اپنے گھروں کے لیے، تا زندگی کے لیے، زندگی کا ہر لمحہ، ہر مومنٹ ہے، تو اس سے بچنا ہے، بچنے کی کوشش کرنی ہے، کسی کے اوپر جھوٹ باندھنا نہیں ہے، اور لغو باتوں میں فضول وقت میں ضائع نہیں کرنا ہے اپنا قیمتی وقت، حنفاء للہ، اور وہ جو توحید بیان کرنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے توحید پرست ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، سبحان اللہ، ہمیں تو یہ وحدانیت کا سبق جو ہے، جب مولائے کائنات صلی اللہ علیہ السلام کا ظہور ہوا خانہ کعبہ کے اندر،
تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے حضرت ابراہیم سے لے کے اور ان آپ کے آل و اولاد نے اور حضرت بی بی خدیجہ، یہ سب جو ہے یہ توحید پرست تھے، اور یہ سب توحید پرست ہیں، اور خنفاء للہ، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، ایک غیر مشرکین، اور شرک نہ کرنے والے اس کے ساتھ، وہ ہستیاں، وَمَن یشرک، اور شرک نہ کرو، یہ وَمَن، اور جو کوئی شرک کرے گا باللہ، اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا، پس گویا کہ ایسا ہے جیسے خرہ، گر پڑا، من السماء، آسمان سے۔ شرک کرنے والوں کا جو ہے وہ انجام یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے، فَتَخْطَفُهُ، پس جیسے کہ اچک لے اس کو کوئی پرندہ، جب وہ گر پڑے آسمان سے تو اچک لے اس کو کوئی پرندہ، کوئی جانور، وہ کیسا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، او تخ بھی، جب پھینک دیتی ہے، بہی ریح، ہو اس کو کوئی ہوا، فی مکان صحیح، کوئی اس کو آندھی یا کوئی تیز ہوا اس کو اندھے مکان میں یا تاریک مکان میں پھینک دیتی ہے، گمراہی میں پھینک دیتی ہے۔ ذالک کا بات یہ ہے ناظرین، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن یعظم، جو کہ تعظیم کرے اللہ تعالیٰ کے شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، یہ نشانیاں ہیں، یہ حرمات ہیں، نشانیاں بھی اس کی حرمات ہیں، حرمات بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ اس کے اوپر خاص طور پہ ہم بہت ہی امپورٹنٹ یہ چیز ہے، کیونکہ تاریخ کے اندر شاعر اللہ اور حرمات اللہ کی بڑی بے حرمتی کی گئی، اور ان کے اوپر ہم نے بہت ایک ایپیسوڈ کریں گے، بلکہ ایک سے زیادہ ایپیسوڈ کریں گے کہ ان کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَىٰ، پس تحقیق وہ پرہیزگاری ہے، یعنی تعظیم جو ہے پرہیزگاری ہے، ان کی عزت کرنا پرہیزگاری ہے، ان کا مقام بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا جو ہے یہی پرہیزگاری ہے۔ کن کے تقوی القلوب، پرہیزگاروں کے دلوں کے اندر یہی پرہیزگاری ہے کہ وہ ان کے فضائل کا، اللہ تعالیٰ کی شاعر کے اور حرمات کا، فضائل کا بیان کرتے ہیں، اور یہی توحید بھی ہے، کیونکہ اللہ کی نشانیاں ہیں وہ، لاکھم فیہا، اور تمہارے لیے ہے اس میں منافع، اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت پروفٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت انعام و کرام ہے، اجر و ثواب ہے، الی اجل مسمی، ایک مدت معین کے لیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ثم محلھا، پھر جگہ حلال ہونے کی، الی البیت العتیق، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جب تم آتے ہو تو جو کچھ چیزوں سے پہلے منع کیا گیا تھا، وہ اب چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ جب آپ احرام کھولتے ہیں تو اس میں یہ ایک کافی، یعنی کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کافی چیزیں حلال کی گئی ہیں جب تم کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لوٹتے ہوئے، یعنی کہ جو حج کے پہلے آپ کے اوپر فرائض تھے، آپ کے اوپر کچھ ریسٹرکشنز تھیں، وہ اب ہٹا لی جاتی ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ اب ہم 33 تک بات کی ہے، ہم آگے انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے، اور حج کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس دنیا کے اندر ایک بیماری کی شکل میں جو بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سب کو نجات عطا فرمائے، اور شفائے کاملہ عطا فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے، رحمتوں کی بارش فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت میں بدل دے۔ پروردگار سے دعا ہے ناظرین کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے، حسینیوں کو حسین دے دے، یزیدیوں کو یزید دے دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔